मशाद कने मरादा चारों का ब्रेक का चलन चूँकि ब्रेक सारी में अमरादारी कन गया गुलाम नबी मरी साहब और अब्दुल मतीन अखवंजादा साहब गप बह गए पाक ईरान इक़्तिसादी कॉरिडोर है और पता ईरान किसने दिलचस्पी वती दिलवशी दर्शान को था कि कोयटा था दगानी मुरम्मत हो पता बंदगे किसना कारा खान तो इसी सर किसन दो मुल्कानी नियामत इतफाक़ी बुता तिजारत और ईदगा देमरवी नहीं सर गपतरान कने होती मेहमान ने गुलाम नबी मरी साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले अब्दुल मतीन अखवंजादा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हमारे हमसाय ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान तो बेहतर रवाबित चाहता है, लेकिन हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से या इंडिया की जानिब से उस तरीके का हमें कोई भी जो है ना मतलब ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता और अमन व अमान का मसला रहता है। तो आप समझते हैं कि ईरान के साथ साथ अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ भी बेहतर रवाबित किए जाएँ ताकि ख़ित्ते में अमन और मुमकिन हो सके? देखिए, सबसे पहली बात ये है ना, ये हमें अपने ज़हन पे रखना होगा कि ये इस सदी में, खासकर इस दौर में जो हम देख रहे हैं कि इसमें अमन आश्ती के बगैर जो है हम किसी भी सूरत में जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसके लिए सबसे पहले जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, बिरादर ममालिक हैं, हम ये समझते हैं कि उनके साथ जो मैंने पहले भी जिस तरह कहा था कि जो हमारे रवाबित हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो जो है बेहतर होने चाहिए, दोस्ताना होने चाहिए। देखिए, ये ताल्लुकात सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे तरफ से, बल्कि दोनों जो भी ममालिक हैं, हमें और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, दोनों की तरफ से हमारे ताल्लुकात को बेहतर होने चाहिए। और ये उस वक्त हो सकते हैं कि इस हवाले से जो है ताकि हम संजीदगी की मुजाहरा करें और हम अपने लोगों की हालात ज़ार पर देखें कि आज हमारे लोग किस हालत पे रह रहे हैं। आज यहाँ पे शरह बेरोजगारी, आज गुर्बत, आज माशी बोरान, आज सियासी बोरान, आज इतने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। हम ये समझते हैं कि हम और बशमूल जो हमारे हमसाय ममालिक हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये जो इस चीज़ का वो ये नहीं कर सकते हैं हम जो है कि एक दूसरे की मामलात में और हम जो हालात ख़राब कर जो है जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक हैं, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, उन्हें अपने हालात को जो है उसको बेहतर करना होगा और आपने तमाम तर जितने भी हमारे तवानाइयाँ हैं वो अपने लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मसलन बुनियादी पानी हो गया, तालीम, सेहत, रोज़गार, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी चीज़ें मामलात हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना होगा। और अच्छा गुलाम नबी मरी साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, तवज्जो तो देना होगा। अब पाकिस्तान और ईरान इतने करीब हमसाय ममालिक है कि बॉर्डर इतने करीब, इतने राब्ते हैं कि एक दूसरे की मतलब सरहद को अबूर करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन हमने अक्सर देखा कि यहाँ पर जो स्मगलिंग का शुदा जो माल है वो बॉर्डर के इस तरफ भी लाया जाता है, उस तरफ भी लाया जाता है, लेकिन कोई खातिर खास सिक्योरिटी मैनेजमेंट ना होने की वजह से कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, कुछ लोग छूट भी जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पर पैसे देकर या हम कहते हैं कि रिश्वत देकर भी चीज़ों को इधर उधर लाया जाता है। लेकिन जब दोनों ममालिक के दरमियान इतने मतलब करीबी रवाबित और तिजारती राब्ते हैं तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप समझते हैं कि दोनों ममालिक को करीब आना ज़रूरी है और इन लोगों को जो यहाँ पर बॉर्डर की तरफ जो मतलब स्मगलिंग करते हैं उनको बैठकर उनके साथ बातचीत करके उनको कारोबार के लिए एक राह फराहम की जाए? देखिए, हम ये समझते हैं कि स्मगलिंग के हवाले से यानी दो तरह की चीज़ें होते हैं। यानी कुछ इस तरह की उसकी ज़मरे में आ जाते हैं कि वो जो यानी इंसानियत के हवाले से या हर लिहाज से जो है वो यानी काबिल कबूल नहीं है किसी भी हवाले से। कुछ इस तरह की चीज़ें देखिए, हमारे लोगों की जो ज़रिया माश है, अभी वहाँ आप देखें या ईरान की तरफ से या हमारे खास इस खित्ते में इन छोटे छोटे लोग जो हैं यानी अपने मामलात को, अपने ज़िंदगी ज़रूरियात को अपने छोटे छोटे कारोबार के ज़रिए से कानूनी तौर पर जो कुछ या करते हैं, तो उसको मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपके पास जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए वो अपने इन तमाम चीज़ों को वो रखें और उसमें उन तमाम चीज़ों पे ज़ाहिरन जो है यानी दोनों मुल्कों को ऐसे अपने वो जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना होगा और देखना होगा कि जो चीज़ें इंसानियत के हवाले से या हमारे माशरे के हवाले से
کہ کسی بھی حوالے سے وہ درست مناسب نہیں. ایسی چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر صورت میں جو ہے اس پہ جو ہے پابندی ہونی چاہیے, سختی ہونی چاہیے, تاکہ ان سے جو ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں کہ اس میں عام بندے لوگ معاشرہ ہمارا متاثر ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اس پہ پابندی ہو. اور ایسے میں یہ بارڈر مینجمنٹ جو وہ چیزیں ہیں یہ اس کو دیکھیں, لیکن ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اور کوئی ہمارا شعبہ معاملات کس طرح ہے, یہاں جو ہے لوگ کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں اپنے زندگی اپنے چھوٹے سے کاروبار کو یا قانونی طور پہ جو انسانیت کی اس میں نقصان نہ ہو, تو ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے بالکل بارڈر مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. عبد المتین صاحب, جاوا میر جاوا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایرانی جنرل کونسل نے یہ کہا کہ فری اکنامک زون کا افتتاح بہت جلد کیا جائے گا, جس میں مطلب تمام چیزیں وہاں پر آسان قیمتوں میں دستیاب ہوں گی. خاص طور پر انہوں نے پیٹرولیم کی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان ایران سے بجلی بھی حاصل کر سکتا ہے اس حوالے سے. اور اگر یہ فری میر جاوا میں فری اکنامک زون قائم ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ کے جو معاملات ہیں یہ قدرے کم ہو جائیں گے, اور جو اکنامک فری زون سے لوگوں کو آسانی ہوگی وہاں پر اپنے مطلب تجارت کر سکیں؟ جی بالکل, بارڈر ٹریڈ کے نتیجے میں اکنامک زون بن سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بارڈر مینجمنٹ کا لفظ یا اصطلاح جو ہے وہ منفی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ہے. اگر آپ مثبت کام کریں بارڈر ٹریڈ کو ایران کے ساتھ, جہاں ہماری سرحدی میں دیکھیں ایک فطری حقیقت ہے, اس طرف ایرانی علاقے میں ایرانی بلوچستان میں بجلی وافر مقدار میں موجود ہے, زراعت کے لوگوں کو آسانی ہے, سڑکیں وہاں بڑی شاندار ہے, لوگ جاتے ہیں نا, ہم گئے ہیں دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں چابہار بنا ہے, چاہے وہ انڈیا نے سپورٹ کیا ہے یا ایران نے خود بنا ہے, اس کی حالت دیکھ لیں. اور گوادر جو پچھلے 30-40 سال سے ہمارے سارے حکمران لگے ہیں, اب چائنا سمیت وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں, شہر کی پوزیشن اور عام لوگوں کی زندگی. تو یہ بہت آسمان اور زمین کا فرق ہے نا پہاڑوں کے درمیان گزرتے ہوئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فطری حقیقتیں ہیں, جو حقائق ہے, اس کو پیش نظر رکھ کے دیکھیے ساری اقتصادی سرگرمی جو ہے یا معاملات وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں, انسانوں کی خوشحالی کے لیے ہوتے ہیں, انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے, ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے اور ان کے لیے خوشحالی اور تعلیم کا راستہ کھولنے کے لیے. تو پالیسیاں اگر بہتر ہوں گی تو اس سے عمل بھی آئے گا, اعتماد بھی آئے گا, معاملات بہتر بھی ہوں گے. اچھا, آپ نے جو قانون سازی کے حوالے سے بات کی کہ قانون سازی بہت ضروری ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر حکومت کو منودھن عمل کرنا چاہیے اور اس پر کمیٹیاں قائم کرنی چاہیے, اور قانون سازی کے علاوہ وزارت قانون یا دیگر جو متصل ذرائع ہیں یا متصل لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر قانون سازی کو مضبوط کرے تاکہ اس مسئلے کا اچھا حل نکل سکے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں تو صوبائی حکومت کو پیش رفت کرنی چاہیے, صوبائی اسمبلی کو. جی, یہ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے وہ حکومت بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے. وہ ہر معاملے میں وفاق سے قرارداد میں مطالبہ کرتی ہے. حکومتیں مطالبہ نہیں کرتی ہے نا, حکومتیں وسائل تلاش کرنے کے لیے بھی راستہ بناتی ہے اور معاملات کو بہتر کے لیے قوانین میں تبدیلی بھی کرتی ہے. بارڈر ٹریڈ میں انہیں کیا مشکل ہے؟ اگر وہ تپان سے لے کر یا چاغی سے لے کر گوادر تک جہاں جہاں آبادیاں ہیں وہاں سینٹرز بنائے, وہاں اکنامک زون بنائے, وہاں چیزوں کا تبادلہ ہو. لازمی ہے کہ ہمارے پاس آٹا جو ہے وہ لاہور سے یا گجراوالا سے آیا ہے, تو زائدان سے اور چابہار سے اور ایران سے کیوں نہیں آیا؟ اس میں کیا حرج ہے؟ جو خوراک کی چیزیں ہیں جو وہ ہے اس پہ سرکار کو بھی مناسب انداز میں کمائی مل سکتی ہے, ٹیکس مل سکتا ہے, لیکن لوگوں کو آسانیاں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں, اگر وہ ان معاملات کو سمجھیں. اور دیکھیں ہمارے جو پچھلے ٹرم گزرا ہے اس میں 2-3 وزراء رہے ہیں, میں دیکھتا رہا, سرچ کرتا رہا, کوئی وزراء ایران نہیں گیا ہے, دورہ نہیں کیا ہے. تو اگر آپ اپنے ہمسائے کے پاس اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیسے معاملات کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ان کی ضرورت کو ایران کا ہم سے گلہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, پھر قواریت کے حوالے سے. یہ اپنی جگہ خود مسائل ہے, کوئٹہ سے لے کر چاغی تک جو پورا علاقہ ہے اس میں ہم مشکل میں ہیں. ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے, ہمیں فرقہ وارانہ جو ہم آنگی ہے اس کو کم کرنا چاہیے, اس کو بہتر کرنا چاہیے. اس کے معاملات جو مسالک کے درمیان ہے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ
انہیں اس پہ لانا چاہیے تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں. جی بالکل. لیکن میں حوالے دیتا ہوں افغانستان میں جب اشرف غنی صاحب صدر بنے تو وہ آئے اسلام آباد وزٹ پہ دورے پہ, تو طے ہوا کہ کے پی کے کا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا قبائل کا اور جو پشتون علاقہ ہے جوب سے لے کر چمن تک چاغی تک, اس میں کہ ہم اکنامک زون بنائیں گے, ہم گیٹ وے بنائیں گے, راہداریاں بنائیں گے. وہ کام نہیں ہو سکا. اگر وہ کام ہوتا پچھلے 4-5 سالوں میں تو جو کیا مسئلہ ہے, مسائل ہوتے ہیں وہ حل, جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے. غلام نبی مری صاحب, پاکستان اور ایران کے درمیان اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا بارڈری مسائل پر ہلکے پھلکے واقعات ہوتے رہے ہیں, یا ایران کی جانب سے پاکستانی حدود میں راکٹ فائر کے مطلب واقعات پیش آئے جس میں وہ راکٹ جو ہے نا بلوچستان میں گرے ہیں اور یا پنجگور کے قریب گرے ہیں یا دوسری جگہ میں گرے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان اور ایران کو مل کر پہلے تو یہ مسئلے پر مطلب توجہ دینی چاہیے جب تک کہ بارڈر میں جو ایک دوسرے کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں یا اس کو روک تھام کرنے کے لیے خاطر خواہ ان کو اقدامات لینے چاہیے, اور روابط تو بڑھتے ہی رہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس میں ہمارے جو اس سے پہلے ماضی کی جو پالیسیاں ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنی ان پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی مثلا ان کی جو ہے ایک دوسرے کی معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی, جو میں نے پہلے بھی اس کی میں نے ذکر کیا کہ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں, چاہے جو بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی احترام, ان کی جو پالیسیاں ہیں, ان کی جو معاملات ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہوگا, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں جو ہے ساتھ چلنا ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر جب تک ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, یعنی ہمارے درمیان جو بہت سی چیزیں وہ نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے جو ہے آپ جو جس طرح بات کر رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, بہت چیزوں کے حوالے سے, اس کے سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے اپنے جو معاملات ہیں, ان معاملات کے ایک دوسرے کی معاملات سے ہمیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے مسائل کو جو ہے افہام و تفہیم سے اور حل کرنا چاہیے. اور جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھوں جس طرح عبدالمتین اخونزادہ صاحب نے کہا کہ کتنی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں جو ہمارے ان کی بارڈر لگتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں جو وہ ہمارے ہیں, تو ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماضی کی جو تجربات ہیں ہم نے یہ کیے ہیں, ان پالیسیوں کو تجربات کو ہمیں جو ہے اس کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ہمیں رواداری کی بنیاد پہ. غلام نبی مری صاحب, عبدالمتین اخونزادہ نے ایک اور بھی چیز کی طرف اشارہ کیا, وہ یہ کہ یہ جو ہے نا عوامی نمائندوں کے جو ہے نا دلچسپی کے معاملات ہیں جس میں اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور وہ بھی اسمبلی میں اس چیز کو ڈیبیٹ میں لائے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, جیسے کہ آپ کی پارٹی بھی بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن پہ ہے, اس حوالے سے آپ کس طرح اس بات کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پارٹی نے تو بہت سی چیزوں کو واضح کیا ہے. ہمارے پارٹی نے چاہے قومی اسمبلی میں ہو, چاہے ہمارے پارٹی کے جو ممبران ہیں سینٹ میں, اور ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاہدے یہاں پہ کیے جاتے ہیں. خاص کر وہ اگر ان معاہدوں کا تعلق بلوچستان سے ہے, چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہو, تو ہمارے رہنماؤں نے اور پارٹی نے ہمیشہ یہ ہمارا اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ان تمام معاہدات کو عوام کے سامنے رکھا جائے, عوام کے اس میں لایا جائے کہ یہ ہمارے جو معاملات ہیں, مفادات ہیں جو ہم کرتے ہیں, جتنے بھی چاہے ٹریڈ کے حوالے سے ہو, تجارت کے حوالے سے ہو, یعنی جتنے بھی حوالے سے, ان تمام معاہدات کو, معاملات کو, اس کو جو ہے اوپن کرایا جائے, عوام کے سامنے رکھا جائے کہ اس میں عوام کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے, اس کے لیے یہ جو علاقے کی پسماندگیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے, اپنے صوبے کے لیے کیا رکھا ہے, باقی جتنے بھی ظاہر وفاق کا اپنا حصہ ہوتا ہے, صوبے کا اپنا حصہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہمارے پارٹی کا مطالبہ آج ہی میں کہتے ہیں ایسے یعنی فائدہ بلوچستان کے عوام کو ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسئلے معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے وہاں ان لوگوں کی مفادات, ان کی رائے, ان کی مرضی, ان کی منشا کو جو شامل کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ غلام نبی مری صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ عبدالمتین اخونزادہ صاحب آپ کا. آپ دونوں صاحبان نے اس موضوع پر گفتگو کیا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. چونکہ عبدالمتین اخونزادہ اور غلام نبی مری گپتران کا نگاہ تھا پاک ایران کوریڈور معاملہ سرا, اور ایران کے سنا کونسل جنرل کے سنا محمد رفیع ملاقات بھی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان گما بیپاری اور عیدگاہ کے سنا رابطہ ہنی سرا گپتران بھی تو بعض معاملے سر اتفاق کرنے بھی تھا گپتران برجیں زیریں بریک کرند گیشن گپ جنی.